अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। हेडफोन्स लगा लें। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने हमें बताया सख्त सर्दी का मौसम था। दिसंबर के ही दिन चल रहे थे। दिसंबर का पहला हफ्ता था, शायद पहली या दूसरी तारीख थी। शाह साहब के पास एक नौजवान लड़का लड़की आए, जोड़ा थे। वो आए और आकर शाह साहब से मिलने की बात करने लगे। शाह साहब ने लोगों को बुलाया, बिठाया और उनका मसला पूछा। उनका ये कहना था कि हम लोग सिला वाली से आगे हम लोगों का गांव है जहाँ से हम लोग आए हैं। हम लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोगों का मिट्टी का घर है। ये घर हम लोगों ने 3-4 महीने पहले ही इस गांव में लिया था। उससे पहले हम लोग गांव में जिस घर में रहते थे वो बहुत पुराना हो चुका था, तो उस घर को हम लोगों ने छोड़ दिया और ये घर हम लोगों ने ले लिया। वो वाला जो घर था वो घर किराए पर था और ये घर हम लोगों ने खरीद लिया। ये घर भी खासा बड़ा था। हम लोगों का एक बेटा है। हम लोगों के लिए ये घर खासा बड़ा था। हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए। मेरे वालिदैन और बाकी जो भाई बहन है वो सब अलग रहते हैं। हम लोगों को भी उन्होंने अलग ही कर दिया था। अब तकरीबन इस घर में हमें 6-7 दिन ही हुए हैं। पहले 3-4 दिन तो बिल्कुल सब ठीक था, कुछ भी हमें मसला महसूस नहीं हुआ, कुछ भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ जिससे हम लोग डरते। लेकिन जिस टाइम शाम ढलती जाती है, सहन में धुंध छा जाती है, तो मेरी जो बीवी है इसने बरामदे में किचन बनाया हुआ है, तो वहाँ पर बैठकर ये खाना बनाती है क्योंकि सहन में बैठकर खाना बनाना नामुमकिन है, बहुत ठंड होती है। उधर सहन में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त भी लगा हुआ है। तो ये कहती है कि जिस टाइम मैं खाना बना रही होती हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो हम लोगों का दरवाज़ा है उसके पास से लेकर बरामदे तक कोई चहलकदमी करता है, कोई चलता फिरता है। कई बार ये उठकर देखती भी है, इसे कोई दिखाई नहीं देता। ये फिर आकर खाना बनाने लग जाती है। मैं काम से बाहर होता हूँ, मुझे ज़रा आने में देर हो जाती है क्योंकि मेरी अपनी दुकान है जो गांव से बाहर है और मुझे आते आते रात हो जाती है। बच्चा अंदर सोया हुआ होता है। ये बार बार उठकर देखती है कि कौन है, कई बार तो पूछती भी है। एक दिन इसने ये बताया कि मैं खाना बना रही थी तो मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई लाठी टेक कर चलता हुआ आ रहा है। कहती मैं हैरान होकर पीछे पलटकर देखने लग गई तो मैं क्या देखती हूँ कि एक बूढ़ी ज़ईफ औरत थी, झुकी हुई कमर वाली, काले रंग के कपड़े थे, चमकती हुई आंखें थीं। वो अपनी लाठी टेकती टेकती मेरे सामने दरख्त के करीब तक आई और गायब हो गई। मैं भी इस हैरानगी में ही थी कि ये है कौन। मेरा जिस्म कांपने लग गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कौन है। मैं चिल्लाने लगी, कौन है यहाँ पर। मैं उठी, मैंने दरख्त के चारों ओर देखा, मुझे कहीं कोई नजर नहीं आया, ना ही वो बूढ़ी औरत मुझे घर में कहीं नजर आई। वो कहाँ से आई? मैंने बाहर जाकर जब दरवाज़ा देखा, दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं जल्दी से अपने बच्चे के पास चली गई। जब मैं घर आया तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसने मुझे सारी बात बताई। मैंने इसे कहा कि शायद घर आज सेब सदा है, हमें पता नहीं था। उसके बाद अब डेली ये काम शुरू हो गया। जो ही मगरिब होती है, रात होती है, अंधेरा होता जाता है, हमारे सहन से कभी किसी बूढ़ी औरत के बोलने की, कभी किसी बूढ़ी औरत के खांसने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। परसों रात 3 बजे के करीब ऐसे लग रहा था बरामदे के पास खड़े होकर कोई रोटी मांग रहा है।
اس کی کانپتی ہوئی آواز تھی اور وہ روٹی مانگ رہی تھی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، بچہ بھی ڈرنے لگ گیا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ واضح طور پر ایک پرچھائی، ایک سایہ صحن میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو صحن میں کوئی پیروں کے نشان نہیں ہوتے، کچا صحن ہے مٹی کا، لیکن جس جگہ پر میری بیوی بیٹھ کر کھانا بناتی ہے وہاں سے راکھ اور کوئلے غائب ہوتے ہیں۔ وہ جگہ ایسے صاف ہوتی ہے جیسے وہاں پر کھانا بنا ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے گاؤں کے ایک دو لوگوں سے پوچھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، لیکن آج سے 8 سال پہلے یہاں پر ایک بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی رہتے تھے، ان کے بچے نہیں تھے، وہ بڑھاپے میں بالکل بے سہارا تھے، اکیلے رہتے تھے دونوں۔ اکثر گاؤں کے لوگ ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی دے دیتے تھے۔ پھر ایک دن جب گاؤں کے ہم لوگ جیسے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ والے ہیں، ان کو کھانا دینے کے لیے گئے تو دروازے پر دستک دیتے رہے، کوئی آواز نہیں آئی، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دیواریں پھلانگ کر دیکھا تو وہ گھر میں نہیں تھے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں پر گئے، کوئی نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوا، جبکہ گھر اندر کی طرف سے بند تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بند گھر میں سے کیسے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے کچھ رشتہ دار تھے، وہ آئے، یہاں سے سامان اٹھا کر لے گئے اور یہ کہہ گئے کہ اگر اس گھر میں کوئی رہنا چاہے تو آپ اس گھر کو کرائے پر بھی دے سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ گھر آپ لوگوں نے خرید لی ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں اس گھر کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ ان کے غائب ہونے کے بعد ہم نے تو یہاں پر کبھی کوئی آواز نہیں سنی، نہ ہی ہمیں کوئی دکھائی دیا ہے، لیکن اکثر جب دیر رات ہوتی ہے تو چوکیدار بتاتا ہے کہ اس گھر سے ایسے روشنی صحن میں جل رہی ہوتی ہے جیسے کوئی رہتا ہے، جبکہ اس گھر میں آپ لوگوں سے پہلے کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اب یہاں پر کیا معاملہ آتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ باتیں سننے کے بعد ہم لوگ اور ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ وہ کہاں غائب ہو سکتے ہیں، بند گھر میں سے کوئی غائب کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس بوڑھی عورت کا نظر آنا، کل رات کی بات ہے، 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں ایک دم سے اٹھا، مجھے باہر سے کچھ آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں ایک دم سے ڈر گیا کہ ایک سامنے، بالکل کچن کے سامنے کچا کمرہ ہے ہمارا، وہاں پر ہم نے اپنی پیٹیاں، صندوق، یہ سامان رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے شک پڑا کہ شاید اس کمرے کا دروازہ کوئی کھول رہا ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ 2 گھر ہیں، ایک گھر خالی ہے اور ایک گھر میں کچھ لوگ رہتے ہیں، سنا وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں جو خالی گھر ہے۔ ان کے اور ہمارے صحن کی دیوار ایک ساتھ ہے اور دیوار بھی خاصی بڑی نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈر پڑ گیا کہ کہیں اس گھر سے کوئی پھلانگ کرنا آ گیا ہو۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر جب باہر جھانک کر دیکھا، ایک کالی سیاہ عورت تھی جو اس کمرے کے باہر کھڑی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے اس کے پاؤں ہوا میں ہیں۔ ایک دم سے وہ جو عورت ہے وہ جیسے کالا سا دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بھیانک کہکا گونجا۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ پھر ہم لوگوں نے گاؤں کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، سب پریشان تھے۔ ہمارے گھر والے تو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، گھر واپس آ جاؤ، ادھر مت رہو۔ لیکن اب ہم لوگوں نے وہ گھر خرید لیا ہے، پیسہ لگا لیا ہے، اب جس بندے کے آگے بیچا ہے وہ ابھی اتنی جلدی پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہے، رضامند نہیں ہے، اور ہمارے پاس آگے کوئی گھر ہے نہیں۔ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ اس گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں، اور یہ کیا مخلوق ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں پڑھائی کر کے آپ لوگوں کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد شاہ صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے، اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جو بوڑھے روپ میں جو عورت نظر آتی ہے، جو بوڑھی عورت ہے، وہ بھی ایک چڑیل آفت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس گھر میں چڑیل آفت بوڑھے روپ میں نظر آئے وہ گھر بہت عرصے سے آسیب زدہ ہوتا ہے، اور اس گھر میں زیادہ عرصہ کوئی آباد نہیں رہ سکتا۔ آپ کے گھر میں کیا یہ مسئلہ ہے کہ صفائی کے باوجود بھی صفائی محسوس نہیں ہوتی؟ تو فوراً سے وہ لڑکی بولی کہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔
میں صفائی کر کے ہٹتی ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے صفائی ہوئی ہی نہیں، پھر سے پتے بکھرے ہوتے ہیں، پھر سے کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ میں دن میں 2 بار جھاڑو لگاتی ہوں، کبھی کبھی تو مجھے شام ہو جاتی ہے تب بھی مجھے جھاڑو لگانا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ دوبارہ شام کے وقت تو جھاڑو بالکل بھی نہیں لگانا، جس گھر میں مغرب کی اذان کے بعد جھاڑو لگایا جائے وہاں سے رزق ختم ہو جاتا ہے اور جنات کی نحوست پھیل جاتی ہے۔ یہ سب جو جنات ہیں یہ یہاں پر بہت عرصے سے ہیں، اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس گھر میں مجھے یہ بتائیں کہ جو کمرے بند ہیں کیا وہ سارے کمرے آپ نے چیک کیے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جی سارے کمرے ہی چیک کیے، لیکن ایک کمرہ جو ہے اس پر تالا ہے۔ وہ جس نے ہمیں گھر دیا وہ کہتا ہے کہ میں اس کی چابی ڈھونڈ کے آپ کو دوں گا تو پھر آپ یہ بھی کمرہ لے لیجئے گا۔ وہ جب بھی اسے چابی مانگتے ہیں وہ آج کل میں ٹال دیتا ہے، اور اس پر خاصا بڑا پرانے زمانے کا تالا لگا ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اس کمرے میں کچھ ایسا ہے، یا تو اس کمرے میں چلا کشی کی گئی ہے، یا اس کمرے میں کچھ جادو کا عمل کیا گیا ہے۔ اس گھر میں ان مخلوقات کو، ان جنات کو بذریعہ عمل بلایا گیا ہے۔ یہ عملیات کی مخلوقات ہیں، کیونکہ میں نے پڑھائی میں دیکھا ہے اس گھر میں کالا سیاہ دھواں قید ہے، اور اس دھوئیں کو قید کیا گیا ہے عمل کے ذریعے، اور یہ عمل کسی اچھے کام کے لیے نہیں کیا گیا، یہ جادو کا عمل کیا گیا ہے۔ اب یا تو وہ جو بوڑھا اور بوڑھی تھے وہ کرتے تھے یہ عملیات، یا پھر ان کو پتہ نہیں ان کے جانے کے بعد جب وہ غائب ہوئے ہیں وہ کیسے غائب ہوئے ہیں، ان کے جانے کے بعد وہاں پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، کوئی مسئلہ وہاں پر ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس کمرے کا تالا توڑ کر اندر کے حالات مجھے بتانے ہیں، اس حساب سے پھر میں آپ کو تعویذ دوں گا۔ اور تالا توڑنا ہے آپ نے جب، تو آپ لوگوں کو میں حفاظت کے لیے ایک ایک دھاگا دم کر کے دوں گا، وہ آپ نے اپنے دائیں بازو پر باندھ لینا ہے۔ 7 دفعہ آیت الکرسی اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر وہ تالا توڑنا ہے۔ اس کی چابی نہ ہے نہ ملے گی، اور جس نے یہ بات کی ہے وہ بھی اس بارے میں جانتا ہے۔ گھر آپ لوگوں کے پاس ہے، اب آپ لوگ تالا توڑ سکتے ہیں، آپ مالک ہیں، اور مجھے کل آ کر بتائیں۔ شاہ صاحب نے ان کو وہ حفاظت کا دھاگا بھی دے دیا، بچے کے لیے بھی دے دیا، اور ان لوگوں کو عمل بھی بتا دیا، اور کہا کہ مغرب سے پہلے وہ تالا کھولنا ہے، مغرب کی اذان، ایسا نہ ہو کہ مغرب کے بعد کھولے، پھر نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ گئے وہاں پر واپس، اگلے دن وہ آئے تو ان لوگوں نے آ کر یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے جیسے ہی ہم لوگ پہنچے، عصر کا ٹائم تھا، دھاگا ہم لوگوں نے باندھ لیا، وضو ہم لوگوں نے کر لیا، حصار ہم لوگوں نے باندھ لیا، بچے کو ہم لوگ ادھر اپنی امی کے گھر چھوڑ آئے، اور ہم لوگوں نے اس کمرے کا تالا توڑ دیا۔ وہ تالا ٹوٹتا ہی نہیں تھا، بہت جتنوں کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے اس کمرے کا تالا توڑا۔ جب اس کمرے کا تالا توڑا، اندر کے حالات دیکھ کر تو ہماری روح کانپ گئی۔ اندر ایک ایسا دائرہ تھا جیسے کوئی چلا کشی کی گئی ہے، بکرے کی کھوپڑی، بہت سی جیسے کوئی راکھ، کوئلے، عجیب و غریب وہاں پر تصویریں۔ ہم لوگ اس کمرے کو خود دیکھ کر آئے ہیں، وہ کمرہ بہت ڈراؤنا ہے۔ جب وہ کمرہ کھلا، اندر سے بے تحاشا گندی اسمیل باہر آئی، اور اسی وقت ایسا لگا کہ جیسے بہت بڑی کوئی جیسے گدھ ہوتی ہے، وہ آ کر صحن کے درخت کے اوپر بیٹھ کر بولنے لگ گئی۔ ہم لوگوں نے اسے اڑایا، آج تک آبادی والے گاؤں میں گدھ نظر نہیں آئے، لیکن وہ بہت بڑی گدھ تھی، چیل نہیں گدھ تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گئی، اس کو بڑی مشکل سے اڑایا، پتھر مار مار کے۔ تو یہ معاملات ہیں، اب ہم کمرے کو بند کر کے آئے ہیں، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے ہی یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا، کیونکہ مجھے جو پڑھائی میں نظر آیا تھا وہ یہی سب تھا کہ وہاں پر کالا جادو کیا گیا ہے، چلا کشی کی گئی ہے، چلا کشی کے ذریعے ہی اس مخلوق کو وہاں پر بلایا گیا ہے۔ اس گھر میں آپ لوگ نہیں رہ سکتے، اگر آپ لوگ اس گھر میں رہنے کی کوشش کریں گے وہ چڑیل آفت آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گی، وہ جان سے مارنے والی مخلوق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھا اور بوڑھی جو تھے انہوں نے ہی یہ عمل کیا ہو، یا ان میں سے کسی ایک نے کیا ہو، اور اسی مخلوق نے یا تو ان کو جان سے مار دیا یا غائب کر دیا۔ اکثر جنات جو ہیں وہ انسانوں کو غائب بھی کر دیتے ہیں، اس لیے
آپ لوگوں نے اس گھر کو جتنی جلدی ہوتا ہے چھوڑ دینا ہے. نہ تو اس گھر میں کوئی عمل ہو سکتا ہے، نہ ہی اس گھر سے وہ مخلوق نکلے گی، کیونکہ وہ عمل کے ذریعے ہے. جب تک اس عمل کا توڑ نہ کیا جائے تب تک وہ مخلوق وہاں سے نہیں نکل سکتی. تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ اس عمل کا توڑ نہیں کر سکتے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ میں اس عمل کا توڑ بالکل کر سکتا ہوں، لیکن اس عمل کے توڑ کے لیے بھی 41 دن کا چلا کرنا ہوگا، وہاں اس گھر میں رہ کر کرنا ہوگا اور اس گھر کے کسی اور حصے میں کرنا ہوگا. اس کے بعد جب اس مخلوق نے وہاں سے نکلنا ہے تو وہ بعض اوقات نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں، بعض اوقات وہ نعوذ باللہ گھر کے کسی فرد کو نقصان دے دیتی ہیں، یا کبھی کبھار وہ گھر کا کوئی حصہ گرا دیتی ہیں. یہ بڑی سخت مخلوق ہے. اگر تو اس کا بسیرا ویسے ہوتا جیسے کوئی بڑے عرصے سے پرانا بسیرا ہوتا ہے کسی مخلوق کا، تو اس کو عمل کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے کسی ایک حصے تک محدود کیا جا سکتا تھا، یعنی اسے قید کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ بلائی گئی ہے، اس کو حاضر کیا گیا ہے. جب وہ حاضر ہوئی ہے تو وہ تنگ کرے گی. وہاں پر جو بھی آئے گا، آپ کے علاوہ بھی کوئی آئے گا، اس کو بسنے نہیں دے گی. اور اس کا تعلق فی الحال اس گھر میں آنے والے، اس گھر میں رہنے والے ہی لوگوں سے ہوگا، کہ باہر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی. اگر اس کا ویسے بسیرا ہوتا تو یہ گزرنے والے لوگوں کو بھی ظاہر کرتی اپنا آپ، ان کو بھی نقصان پہنچاتی. لیکن یہ وہ مخلوق ہے جو اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ہے. تو ابھی آپ کا بچہ چھوٹا ہے، کل کو بچہ بھی تھوڑا بڑا ہوگا، پھر کھیلے گا کودے گا. تو اگر وہ مخلوق اس بچے سے ہم کلام ہوئی، اس بچے کو دیکھا، اس بچے کے قریب آئی، تو بچے کو بچپن سے ہی پکڑ لے گی. اول پر بچہ سوتا سوتا روتا بھی ہوگا، ڈرتا بھی ہوگا، اور کہیں بچے کے جسم پر نیل کے نشان بھی ہوں گے. تو وہ لڑکی بولی جی ایسا ہی ہے. وہ ڈر جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک سویا ہوتا ہے، اسے ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے. اور جب میں اسے کپڑے تبدیل کرواتی ہوں تو اس کے جسم پر نیل کے نشان ہوتے ہیں. پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں سمجھتی تھی شاید سردی کی وجہ سے ہے، لیکن ہم اسے زیادہ کمرے سے باہر نکالتے ہی نہیں ہیں کیونکہ سردی دسمبر کی بہت تیز ہے، اس لیے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ غلطی سے بھی ایسی کوئی بھی مخلوق گھر کے اندر نظر آئے، دہلیز کے اندر کی طرف نظر آئے، کھانا مانگے تو نہیں دینا. ہاں، جو پیسے مانگنے والے ہوتے ہیں، جو گھر کے باہر ہوتے ہیں، دور گلی سے چل کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ مانگ لیں تو ان کو ضرور دو. لیکن گھر کے اندر اگر دروازہ بند ہے اور یہ مخلوق کسی بھی وقت ظاہر ہوتی ہے اور کھانا مانگتی ہے تو آپ نے کھانا نہیں دینا. اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو کوئی چیز اپنے ہاتھ سے دے دی تو آپ کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. پھر وہ بار 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 آپ کو تنگ کرے گی، ڈرائے گی اور نقصان پہنچائے گی. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ حفاظت کا تعویذ ہے، جتنے دن آپ لوگ اس گھر میں ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی، لیکن ظاہر ہوگی، آواز بھی دے گی، سامنے بھی آئے گی، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکے گی، قریب نہیں آ سکے گی. اور مغرب کے بعد اور بالخصوص رات 12 بجے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. دیر رات کے اپنے صحن میں بھی نہیں نکلنا، اور بچے کو تو بالکل لے کر نکلنا ہی نہیں ہے، اور جتنی جلدی ممکن ہے اس گھر کو چھوڑ دیں اگر جان پیاری ہے تو. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. تقریباً 15-20 دن کے بعد واپس آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے. جس نے ہمیں وہ گھر دیا تھا، ہم نے اس کو وہ گھر واپس لینے کو کہا، پنچایت کو بٹھایا تو پنچایت نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر ہمارے پیسے دے دے گا. اور فی الحال ہم لوگ گاؤں میں کسی اور گھر میں رہتے ہیں. ہم لوگ آپ کے پاس ہو کر جانے کے بعد اس گھر میں صرف 2 دن رہے تھے، جو ہم نے سامان اکٹھا کرنا تھا بس. اور وہ 2 دن بھی ہمارے پیٹیوں والے کمرے سے جہاں پر صندوق اور پرانی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں، ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی سامان کو توڑ رہا ہے، ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی رو رہا ہے، اور ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی بوڑھی عورت چلاتی ہے رات بھر. ہم نے 2 مخلوقات دیکھی ہیں، ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکی. جو نوجوان لڑکی ہے وہ بہت بھیانک ہے. اس کے آدھے سر پر بال ہیں، آدھے سر پر بال نہیں ہیں. جس دن ہم لوگ سامان اٹھا رہے تھے، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو پہلے ہی اپنے امی ابو کے گھر بھیج دیا تھا. ہم لوگ سامان اٹھا رہے تھے تو سامان تھوڑا سا رہ گیا تھا. سامان اٹھانے کے بعد جب میں گھر کو بند کرنے کے لیے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں،
उसी कमरे में वो औरत बैठी अपने बालों में जैसे बाल बना रही थी, कंघा कर रही थी, और उसके एक साइड पर बाल थे और एक साइड पर बाल नहीं थे। मैं चीखें मारता हुआ वहां से बाहर निकल गया। शाह साहब ने कहा, बहुत अच्छा किया जो वो घर छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो अपने कई रूप में सामने आती और आप लोगों को नुकसान पहुंचाती। फिर उन लोगों ने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया और वो लोग चले गए। नाना जी बताते हैं कि अक्सर लोग घरों में अमलियात कर देते हैं, घरों में ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो उनसे नहीं होते, जो उनके बस के नहीं होते, जो उनसे पूरे नहीं हो सकते। उनके नतीजे में भी वो जगह आसिफ ज़दा हो जाती है। उनके क्या असरात होते हैं वो उन लोगों पर जाहिर होते हैं जो उनके जाने के बाद वहाँ पर आते हैं। कोई भी घर लें, उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें, किसी साहिब इल्म को ले जाकर दिखाएं और फिर वो घर लें, ताकि आपको आने वाले हर नुकसान से आप लोग बच सकें। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जो लोग चैनल को विजिट करें, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरी सीजन ऑन है। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है। अपना, अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका बहुत ख्याल रखें और अपनी ढेर दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।